अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। 22वें वजीर आजम मुंतखब हुए इमरान खान साहब, और जैसे ही उन्होंने खिताब किया उन्होंने एहतसाब की बात की है। उन्होंने कहा है कि एक एक का एहतसाब होगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी को धरना देना है तो मेरा कंटेनर हाजिर है। और उसके साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, जुडिशल कमीशन की बात की। उन्होंने कहा कि धांधली हुई, 3 दिन तक रिजल्ट नहीं मिला, 45 फॉर्म नहीं मिला, एजेंट्स को निकाला गया। और उसी के साथ बिलावल साहब ने भी जुडिशल कमीशन की, पार्लिमानी कमीशन की बात की है। दोनों ने पार्लियामेंट कमीशन की बात की है। और बिलावल साहब ने कहा कि आज दोनों पार्टी के लीडरान ने जो स्पीच की है, जो एहतजाज हुआ है, जो तमाशा हुआ है, लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश क्यों रही और लाताल्लुक क्यों रही? तारीख में पहली दफा हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने लाताल्लुकी की, खामोश की। वजह क्या थी? कोई कंप्रोमाइज, कोई प्रेशर, कोई केसेस का दबाव, या कुछ और चीज, या तहरीक इंसाफ को इनडायरेक्टली एब्सटेन करके ये सपोर्ट नहीं किया गया? इसी के ऊपर स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब। डॉक्टर साहब, आप सेनेटर भी रह चुके हैं, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। कुछ ही देर में डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, रहनुमाए जीडीए के। डॉक्टर साहब जी, पीपल्स पार्टी क्यों खामोश रही, क्यों एब्सटेन किया गया? क्या ये सपोर्ट नहीं थी तहरीक इंसाफ को? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जब इलेक्शन में टिकट्स मिलती हैं, इलेक्शन में कोई कंटेस्ट करता है, तो उस कैंडिडेट का फ़र्ज़ हो जाता है कि वो हर एक से, भले वो गरीब तरीन आदमी हो, शरीफ आदमी हो, कैसा भी आदमी हो, उससे जाकर वो मिलता है, रिक्वेस्ट करता है। प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन है, जिसमें भले कोई हार भी जाए मगर तारीख में नाम आ जाता है। शहबाज शरीफ ने, लगता है ऐसा है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से, क्योंकि उसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक है नवाज शरीफ का, जो कि रेजिस्टेंस कर रहा है, जेल में है, ये तो मानना पड़ेगा तारीखी तौर पर। दूसरी, भले हम उससे डिसएग्री करते हैं और हमने हमेशा मुखालिफत की है उसकी, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है शहबाज शरीफ का, जो कि इस पोजीशन वो नहीं लड़ना चाहते हैं या रेजिस्टेंस नहीं करना चाहते हैं। देखिए, जब मुझे बताया, जब उनका भाई आया लाहौर, तो ये माल रोड पर छोले खा रहा था, एयरपोर्ट नहीं गया डेलिबरेटली। लोग भी अच्छे खासे जो भी थे इकट्ठे हुए थे, इसने कोशिश नहीं की। अब दूसरी जगह जब इस प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है, खुर्शीद शाह सबके पास जा रहा था, पीपल्स पार्टी सबके पास जा रही थी। इसी तरह जो एमएमए के लोग थे वो भी सबके पास डिप्टी के लिए जा रहे थे। इन लोगों ने ये जहमत नहीं की कि बिलावल से मिले, बिलावल साहब से मिले, नहीं जहमत की कि आसिफ जरदारी साहब से मिले। तो ये तो हमारे डॉक्टर साहब देखें, खुर्शीद शाह साहब ने नून लीग से वोट लिया, सपोर्ट किया, उन्होंने तय था सब कुछ। खुर्शीद शाह आपका कैंडिडेट था, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप खुर्शीद नहीं दूसरा ले आए। जब उन्होंने तय किया था, आप जो है ना पीछे हट गए। डॉक्टर साहब, मेरे भाई, ये कौम आपको देख रही है। मेरी बात सुने। एक होता है इखलाकी होता है। अगर मुझे बिल फर्ज किसी भी जगह कैंडिडेट में होता हूँ, किसी भी जगह, तो मेरा फर्ज है इखलाकी तौर पर कि मैं सबसे जाकर मिलूं। डॉक्टर साहब, आपने पहले जिक्र किया कि शहबाज शरीफ नहीं होना चाहिए, लास्ट मोमेंट में आपने कहा है कि शहबाज शरीफ नहीं होना चाहिए। पहले एपीसी हुई थी, उसमें भी कोई जिक्र नहीं हुआ। जब एहतजाज हुआ, उसमें भी कोई जिक्र नहीं हुआ। अचानक आप पीछे मेरे भाई, हम अपनी बात पर कायम हैं। इन्होंने जो है मुस्लिम लीग के दोस्तों ने, ख़ास तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ ने, उनको चाहिए था कि कर्टसी कॉल देते या विजिट करते। ये इलेक्शन में होता है, ये इखलाकी तौर पर। दो चीजें सर, डॉक्टर साहब, दो चीजें। आप कह रहे हैं कि हमारे पास आए नहीं वोट लेने, दूसरी तरफ आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब को जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया था कि मैं आपका पेट फाड़ के, मैं आपसे पैसे लूंगा और आपको घसीटूंगा रोड के ऊपर। एक मौकिफ आपका ये है कि हमारी पार्टी के अंदर जो है ना ये मौकिफ है? देखें, डिवाइडेड मौक़िफ़ है, और ये मीडिया पर हमारे रहनुमाओं ने, हमारे लेजिस्लेटर्स ने, हमारे पार्टी के लोगों ने बयान किया है।
اس میں ایک یہ بھی موقف ہے کہ بھائی انہوں نے ہر وقت ہر جگہ ہر موقع پر زرداری صاحب کے لیے اچھے لفظ استعمال نہیں کیے، اور یہ بھی موقف ہے کہ بھائی یہ شخص آیا بھی نہیں. دونوں موقف ایک ہی طرح کے ہیں نا، کہ بھائی اگر ایک کینڈیڈیٹ ہے، مثال کے طور پر اسلام میں ہے کہ آپ مصافحہ کیا کرو، سلام کیا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملو گے تو محبتیں آئیں گی. تو یہ شخص نے جب کینڈیڈیٹ کیا گئی، اپارٹ فرام کہ اس نے بڑی سخت زبان مختلف وقتوں میں استعمال کی ہے زرداری صاحب کے خلاف، مگر اس میں یہ بھی کٹسی نہیں تھی کہ کم سے کم زرداری صاحب سے مل لیتے. ڈاکٹر صاحب، بے نظیر صاحبہ شہید نواز شریف کے دور میں اس سے زیادہ زبان استعمال کی گئی تھی. 11 سال جیل میں تھے. آپ کہتے ہیں اسی نواز شریف نے آصف علی زرداری صاحب کے اوپر ٹارچر بھی کروائے تھے. 2006 میں بی بی صاحبہ نواز شریف بیٹھ کے سی او ڈی کرتے، ایک دوسرے کے پاس آتے تھے جاتے تھے، سب کچھ ہوا. آج آپ ریزن یہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے. کیا عمران خان نے آپ کی قیادت کے خلاف کوئی اچھے الفاظ استعمال کیے تھے؟ کیا ایم کیو ایم کے لوگوں نے آپ کی قیادت کے لیے کوئی اچھے الفاظ استعمال کیے تھے؟ جب کولیشن بنی تھی، جب مفاہمت، یہ چیزیں تو ختم ہو چکی تھی. دیکھیں اب ہر وقت کا ایک اپنا ڈائنمکس ہوتا ہے. سر ڈر گئے آپ، خوف تھا آپ کو، آپ کو مجبور کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی نے سیاسی میدان چھوڑا ہے. خاموش بیٹھیے. یا تو آپ اپوزیشن میں ہوتے تھے یا تو گورنمنٹ میں ہوتے تھے. اس دفعہ آپ نیوٹرل، نہ اپوزیشن نہ گورنمنٹ، خاموش چپ. یہ دیکھیں بات سنیں، پیپلز پارٹی کا جو مطلب یہ ہے کہ اسٹرگل، ریزسٹنس، جیل اور قربانیاں، شہادتیں، تو یہ آپ ہمیں تانا مت دیں کہ ہم سر آج کہاں ہے؟ آج ریزسٹنس کہاں ہے؟ نہیں ریزسٹنس تو وقت پر آ جاتا ہے. اسٹرگل کہاں ہے؟ کوڑے کہاں ہے؟ جیل کہاں ہے؟ آج کل نون لیگ یہی کر رہی ہے. نہیں، نون لیگ میں بھی دم نہیں ہے. پاکستان احتجاج تو کر رہے ہیں. نہیں یہ کوئی احتجاج تھوڑی ہوتا ہے. احتجاج ہوتا ہے دوسری طرح. آپ تو خاموش ہو گئے، آپ تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں. نہیں بات کرنے کے لیے اسٹرگل کچھ اور ہوتی ہے، جدوجہد کچھ اور ہوتی ہے. پاکستان کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے گزر 30 35 40 سال کی تاریخ میں پیپلز پارٹی سے زیادہ کسی کی اسٹرگل نہیں ہے. 71 کے پارٹیشن کے بعد سر تھی، ابھی بھی ہے، آج نہیں ہے. آج بیک فٹ پہ ہے پوری پیپلز پارٹی. آج مجھے تھوڑا سا جو ہے نا بلاول صاحب فرنٹ فٹ پہ نظر آئے، لیکن آصف علی زرداری صاحب بیک فٹ پہ ہیں. پارٹی ہماری ایک ہی ہے، زرداری صاحب ہو یا بلاول صاحب. آج پارٹی کو تکلیف تو نہیں ہے نا؟ آج آپ کے لیڈران جیل میں تو نہیں ہے نا؟ آج کوئی جلاوطن تو نہیں ہے؟ پھر بھی آپ کی خاموشی ہے. نہیں کوئی خاموشی نہیں ہے. اور جو پالیسی ایک ہی ہے، تبھی تو بلاول صاحب وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے اسپیچ کی اور اچھی اسپیچ کی. فرسٹ اسپیچ تھی ان کی پارلیمنٹ میں، اور ماشاءاللہ بڑی انہوں نے بہت اچھی اسپیچ کی جس میں انہوں نے یہ کہا جمہوریت میں ووٹ نہ دینا. دیکھیں یہ تو ایبسٹین کرنا، جمہوریت میں ووٹ نہیں دینا، سپورٹ نہیں کرنا. ساری دنیا میں ایبسٹین بھی ہوتا ہے، اپوز بھی کیا جاتا ہے، فیور میں ووٹ دیا جاتا ہے. اٹس اے پارٹ آف ڈیموکریسی. آج کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا اپوزیشن کو کمزور کر دیا، اپوزیشن کو ختم کر دیا، تتر بتر کر دیا. اس کے ذمہ دار پیپلز پارٹی کی قیادت اور آصف علی زرداری صاحب ہیں کہ آج اپوزیشن کمزور ہو گئی، ہوا میں تحلیل ہو گئی. بریک کے بعد جاؤں گا، بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک کے بعد ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے، جی ڈی اے کے رہنما ہیں، سربراہ ہیں پیپلز پارٹی ورکرز کے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آج پہلی دفعہ پیپلز پارٹی خاموش، اور نہ اپوزیشن میں نہ گورنمنٹ میں. کیا عمران خان کو سپورٹ کرنا یہ نہیں تھا، یا کیا پریشر ہیں، کیسز کے پریشر ہیں؟ پیپلز پارٹی کمپرومائز کر رہی ہے، اقتدار کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. دیکھیے اس میں آئی تھنک کہ تھوڑی سی جو نا پارٹی کی سیاست میں کوئی ایک منافقت کا انداز نظر آیا ہے. وہ تو سب پارٹیوں میں ڈاکٹر صاحب، صرف ایک پیپلز پارٹی میں. آپ نے ایک سوال پرٹیکولر پوچھا ہے، اس کا جواب میں نے آپ کو جنرلائز میں تو اس صرف ایک ایپیسوڈ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ووٹ لے لیے پھر آپ نے ووٹ دیے نہیں. تو یہ ایک تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پارٹی کی قیادت ہے ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آپ یہ چیز اگر آپ کو کوئی آبجیکشن تھی تو آپ پہلے لے لیتے. اور اس کے علاوہ مطلب اتنے کمپرومائزز کر چکے ہیں. تو اب شہباز شریف کیا ایشو تھا؟ مطلب اس سے پہلے آپ نے پرویز الہی کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا، آپ نے جو ہے نا مختلف جو لوگ، تاکہ آپ نے اس الیکشن میں تو اعجاز الحق کے ساتھ بھی کمپرومائز کر لیا. اپنے ہارون آباد اور فوٹ آباد کی سیٹ پہ آپ نے ان کو ووٹ دیے، ان سے ووٹ لیے.
تو اب رہ کیا جاتا ہے؟ مطلب شہباز شریف نے کوئی ایسی کیا بات کہہ دی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ اس کو کیا ڈیل میں تلاش میں کر رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب جو ہے نا یہ ضرور سوچ رہے ہیں کہ جی کسی نہ کسی طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ میں میرا کوئی نہ کوئی حصہ ہو، اور اگر نہ ہو تو کم از کم حصہ ہو یا بچنا چاہتے ہیں کیسے سے؟ اگر کم از کم سندھ کے اندر جو ہے نا جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اسی چیز کو ایکسیپٹ کرے جس طرح نواز شریف صاحب نے ایکسیپٹ کی تھی آج گزشتہ 5 سال کے اندر، تو وہ چاہیں گے کہ جی یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یہ اسی طریقے سے چلے. اس لیے انہوں نے ایک کوشش کی ہے کہ ان کے قریب ہونے کی. لیکن عمران خان بھی کمزور ہے، تحریک انصاف بھی کمزور ہے، ان کو بھی ضرورت ہے کہ سپورٹ ہمیں ملے، کوئی طاقتور. میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کی ساری پارٹی تیار ہے زرداری صاحب کو اپنانے کے لیے. عمران خان واحد شخص ہے جو کہ تیار نہیں ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نہیں چاہ رہے کہ میں زرداری صاحب کے پاس نہیں جاؤں؟ اس وجہ سے کیونکہ اگر وہ چاہتے، اگر وہ کرتے ہیں تو پھر ان کی ساری کی ساری وہ جو سوچ ہے ان کی، جو ساری کی ساری ان کی سوچ ہے کرپشن کے حوالے سے اور جو احتساب کے حوالے سے، جس کا آج بھی انہوں نے اپنی تقریر میں ذکر کیا، وہ ساری کی ساری ٹوٹ جاتی ہے اگر وہ زرداری صاحب. ایم کیو ایم کے ساتھ بھی تو گئے، قافلی کو بھی تو لے کے ایم کیو ایم اب ایک وہ چیز ہے نا پرانی ایک صورتحال بن گئی ہے. اب ایم کیو ایم وہ ایم کیو ایم نہیں رہی ہے. اب ایم کیو ایم ایک بڑی تبدیلی یہ ہے کہ الطاف حسین مائنس ہو چکے ہیں، اور یہ جو ایم کیو ایم ہے وہ اتنی اب سکڑ چکی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ووٹ یقیناً ان کو. ڈاکٹر صاحب کیا جب آصف علی زرداری صاحب مائنس ہونے جا رہے ہیں، مائنس ہو جائیں گے، یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ پوری گیم کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ابھی جو تازہ انویسٹیگیشن ہے یہ بہت زیادہ ڈیمیج کر رہی ہے زرداری صاحب کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جب ان کے قریبی ترین لوگ حسین لوائی جیسے لوگ اور اپنے انور مجید صاحب جیسے لوگ جو کہ نون جو ہے نا زرداری صاحب کے بہت قریبی لوگوں میں سے جب وہ اریسٹ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی ایک سیریس ایشو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ آج ابھی 2 ورژن آ رہی ہیں کہ جی بینکنگ کورٹ نے ان کے اریسٹ وارنٹس ایشو کیے ہیں، نہیں کیے. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ بینکنگ کورٹ نے یہ ضرور ہے کہ مفرور ملزمان کے، اب اس میں زرداری صاحب مفرور ہیں یا نہیں ہیں یہ میں اس میں جائے بغیر، یہ ضرور ہے کہ انہوں نے مفرور ملزمان کے تمام کے وارنٹس ایشو کیے اور ان کو یہ پابند کیا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اوپر، قیادت کے اوپر دباؤ ہے کیسے؟ زرداری صاحب کی اپنی ذات کے اوپر اور زرداری صاحب اور ان کے جتنے بھی لوگ ہیں قریبی لوگ ان کے اوپر بہت شدید دباؤ ہے اس وقت کیسز کے بارے میں. آج اپوزیشن کو جو کمزور کیا، جو اپوزیشن آج ٹوٹی، اس کے ذمہ دار آصف علی زرداری صاحب ہوں گے. میں یہ سمجھتے کہ ان کو جب آپ یا تو پہلے نہ کرتے، پہلے آپ نے جو نا ایک جوائنٹ اپوزیشن بنائی اور پھر جب آپ اس سے وڈرا کیے آپ نے اپنے لیے ووٹ لے لیا، ان کو ووٹ نہیں دیا اور وجہ یہ بتائی کہ شہباز شریف جو کینڈیڈیٹ اس لیے ہم نہیں دے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ بڑے گھناؤنے اور بھیانک قسم کا کمپرومائز زرداری صاحب کر چکے ہیں. اگر یہاں بھی کر لیتے تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا. لیکن چونکہ انہوں نے ایک امپریشن دینا تھا کہ جی میں جوائنٹ اپوزیشن میں اب اس کا حصہ نہیں رہا، اس لیے انہوں نے شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیا. سر جی کہہ رہے ہیں آپ اپنی پوزیشن خراب کی، آپ جو ہے خاموش ہو گئے، کیسز کا پریشر بھی ہے، ریلیف بھی چاہتے ہیں، ڈیل بھی چاہتے ہیں. عمران خان جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں. نہیں، ڈاکٹر صاحب کے لیے مجھے احترام عزت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو اسپیچز ہوئی ہیں اسی کانٹیکس میں جواب دے رہا ہوں. عمران خان نے جو اسپیچ کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم روٹی دیں گے، ہم امن امان دیں گے، ہم لوگوں کو عزت نفس دیں گے. یہ پرائم منسٹر روایتی طور پر ساری دنیا میں جو ہوتے ہیں ڈیزگنیٹڈ یا اسی طرح کی اسپیچ کرتے ہیں کہ بھائی کرپشن بالکل ہے ایشو، ہم مانتے ہیں، پیپلز پارٹی کرپشن کی فیور نہیں کرتی ہے. اس کے بعد یہ جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے پاکستان کا ہو یا ساری دنیا کا ہو، انہوں نے اپنی اسپیچ میں اس کا ذکر ہی نہیں کیا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو شہباز شریف نے بالکل اس الیکشنز کے بارے میں ہمیں بھی کنسرن ہے، ان کو بھی کنسرن ہے، ہر آدمی کو کنسرن ہے، مگر عوام کے ایشوز پر تو کسی نے بات نہیں کی. بلاول کی فرسٹ اسپیچ تھی، انہوں نے اچھی اسپیچ کی، انہوں نے کہا کہ اس طرح جو ہوا ہے ٹریجری بیچ سے یا اپنا اپوزیشن بیچ سے جو کچھ ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے آئین کی بات کی، نیچرلی اس جو بات انہوں نے کی اٹ واز اے فرسٹ اسپیچ، بڑی اچھی اسپیچ تھی. مگر عمران خان جو کہ وزیر اعظم بننے والے ہیں، سب کے وزیر اعظم بننے والے ہیں، تو کیا انہوں نے عوام کی بات کی؟
تو دیکھیں انہوں نے کمپرومائز عہد صاحب کی تو بات کی ہے. نہیں، جب عہد صاحب کی بات ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کے جو ہے نا پسینے چھوٹ جاتے ہیں. دیکھیں بات سنیں, آپ فیور تو نہیں کرتے کرپشن کو, لیکن روکتے بھی تو نہیں ہے نا کرپشن میں. دیکھیں آپ سندھ کے اندر چاہ رہے ہیں کہ ہمیں تحریک انصاف ڈسٹرب نہیں کرے, اپنی مرضی کا آئی جی او چیف سیکریٹری چاہتے ہیں, نہیں دیکھیں تبھی تو آپ نے فیور کی. 18 amendment اور آپ کا کیا مفاد ہو سکتا ہے؟ بریک کے بعد آؤں ڈاکٹر صاحب, بریک کا ٹائم ہے, بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, آپ اپنی کرپشن بچانے کے لیے چاہتے ہیں, اگر آصف علی زرداری صاحب کے لیے مشکل دن آتے ہیں, کیا پارٹی ساتھ دے گی, پارٹی باہر نکلے گی؟ دیکھیں کیسز جو ہیں وہ ہمارے پر پیپلز پارٹی پر شروع سے رہے ہیں اور پارٹی نے فیس کیا ہے, زرداری صاحب نے بھی فیس کیا ہے, 10-11 سال جیل میں رہے ہیں. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, جب چیزیں ہوں گی تو دیکھی جائیں گی. نا پارٹی باہر آئے گی نکل کے, کیونکہ آصف علی زرداری صاحب نے کوئی جمہوریت اور عوام کے لیے جیل نہیں کاٹا تھا, کرپشن کے چارجز تھے. دیکھیں کرپشن کے چارجز ضرور تھے مگر پروف تو نہیں ہوئے نا ابھی تک. اس دور میں کوئی بڑا احتجاج ہوا تھا جب آصف علی زرداری صاحب جیل میں تھے؟ مجھے آپ ایک بھی بتائیں اس دور کا. دیکھیں احتجاج جو ہے تحریکیں جو چلی ہیں, دیکھیں میں جنرل بات کرتا ہوں, ہسٹری آپ کے سامنے. مجھے بی بی کا بتائیں, بی بی کے بعد میں کوئی تحریک چلی ہو, بی بی نے لوگوں کو نکالا, آج کون نکالے گا؟ دیکھیں بات سنیں, بھٹو صاحب کو جب اتارا گیا اور بھٹو صاحب کو جب شہید کیا گیا تو ایک نیچرل امپلسو موومنٹ چلی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ موومنٹ چلی تھی 83 میں بھی چلی تھی, بھٹو صاحب کے جیل میں ہوتے ہوئے چلی تھی, بھٹو صاحب کے شہید ہوتے ہوئے بھی چلی تھی, اور 86 کی موومنٹ چلی تھی. 86 اتنی کامیاب نہیں گئی مگر 83 کامیاب گئی. اس کے بعد سوویت یونین ٹوٹا, آئیڈیالوجیز ادھر ادھر ہوئی, پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی. اس کے بعد جنرلی ساری دنیا میں اگر آپ دیکھیں, آپ بھارت کو دیکھیں, آپ ایران کو دیکھیں 88 کے اور بعد, اس کے بعد آپ پاکستان کو دیکھیں, تو ایز سچ تحریکیں بہت کم ابھری ہیں. تو یہ آپ اس پیمانے پر سر کون نکلے گا آج پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے؟ کس کا اعتماد ہے؟ نہیں دیکھیں کس کا یقین ہے؟ تحریک آپ سمجھتے ہیں, تحریکوں میں ہم بھی جیل میں گئے. آج پیپلز پارٹی تحریک چلا سکتی ہے, کوئی بھی ایجیٹیشن کر سکتی ہے. آج تو آپ سے احتجاج بھی نہیں ہوتا, آپ کہہ رہے ہیں کہ داندلی ہوئی, داندلی کے باہر نکلتے بھی نہیں. جب وقت آئے گا then the things will come. اس سے ابھی میں جوتشی تو نہیں ہوں کہ میں پریڈکٹ کروں کہ کیا ہوگا. پارٹی کا تو پتا ہے, ورکرز کا تو پتا ہے, قیادت کا تو پتا ہے. وقت کے ساتھ چیزیں جنم لیتی ہیں, وقت کے ساتھ چیزیں آتی ہے. بلاول پارٹی کو ٹیک اوور کر رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے, اور فیصلے آصف علی زرداری صاحب کر رہے یا بلاول کر رہا ہے؟ دیکھیں وقت کے ساتھ چیزیں فرنٹ پہ تو ہے. کیا بی بی کے بچے شیلڈ نہیں ہیں آصف علی زرداری کے لیے؟ دیکھیں وہ باپ ہے ان کے, بے نظیر صاحبہ ان کی والدہ سیاسی تھی. طور میں بات کر رہا ہوں سر. نہیں سیاسی طور پر کیا نواز شریف کے لیے لوگ نہیں نکلے, اس کا بھائی نہیں نکلا, اس کا بھتیجا نہیں نکلا, کیا آصف زرداری کے لیے کوئی نکلے گا؟ دیکھیں وقت جب the thing will come, جب برج پر ہم پہنچیں گے then آپ دیکھیے. سر آپ کی اتحادی جماعت تحریک انصاف, آپ نے ووٹ دیا, آپ اس کے ساتھ اتحاد کر کے, آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان پورے ملک کے اندر احتساب کرے گا, پورے ملک کا وزیر اعظم ہوگا؟ دیکھیں جی ابھی تو صرف جی ڈی اے کا اتنا ہی فیصلہ تھا کہ جی ہم جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے اندر ہم ان کے اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں. اتحادی نہیں ہے؟ نہیں اتحاد سچ کوئی اتحاد وزارت نہیں ملے گی, کوئی شیئر نہیں ملے گا, کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں. ہم نے ابھی کوئی ان کے سامنے شرط نہیں رکھی. ایک غیر مشروط انداز میں ہم نے ان کے اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کو جی ڈی اے نے سپورٹ کیا ہے. اور اسی طریقے سے ایک جوائنٹ بیٹھیں گے ٹریزری بینچز پہ, اپوزیشن بینچز, وہ دیکھیں گے, ابھی دیکھتے ہیں نا, ابھی تو ووٹنگ ہوئی ہے نا. اب جب یہ آئے گا تو اس عمل کو بھی دیکھ لیں گے. اور دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ سندھ کے اندر پی ٹی آئی, جی ڈی اے اور ایم کیو ایم نے مل کے ایک جوائنٹ اپوزیشن بنائی ہے اور ان کی اچھی خاصی تعداد ہے. مثلا چیف منسٹر کے لیے شہریار مہر صاحب کو جی ڈی اے نے کھڑا کیا تو اس کو 61 ووٹ ملے, جو 61 کی ایک بڑی اپوزیشن جو نا ایک بڑا اپوزیشن چنک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صرف ہماری یہ تھی کہ جی چونکہ ظاہر رزلٹس وہ نہیں آئے جو جی ڈی اے ایکسپیکٹ کرتی تھی, تو ہمارا یہ صرف یہ تھا کہ جی جو بھی ہمارا رول بنتا ہے اس کے اندر وہ یہی رول بنتا تھا کہ جی ہم ووٹ کس کو دیتے ہیں. وہ بڑا کلیئرلی ہم نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیا, تینوں کو, اور یہاں پہ ایک جوائنٹ اپوزیشن بنی ہے. اب آگے جا کے دیکھیں گے کہ جی ہم کس طرح کیا اس اپوزیشن میں سندھ کے اندر جو اپوزیشن ہے ایم کیو ایم آپ کا ساتھ دے گی؟
دیکھیے ابھی تو کہنے کہہ کا- رہے ہیں کہ ہم دیکھیے- آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیے یہ تو ہر پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے نا. اس وقت ایز آف ٹوڈے جو آج ہے جوائنٹ اپوزیشن جو بنی ہے اس کے اندر اسپیکر کا کینڈیڈیٹ ایم کیو ایم کا تھا, ڈپٹی اسپیکر کا کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کا تھا, اور چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ جی ڈی اے کا تھا. تو اس ارینجمنٹ کے تحت ایماندارن بتائیں, یہ فیصلہ پیر صاحب پگارا کا ہے جو فنکشنل لیگ میں تھے, اس دور میں بھی نون لیگ کی گورنمنٹ بنی تھی تو ان کو وزارت ملی تھی, اسی وجہ سے مرکز کی جس میں بھی گورنمنٹ ہوتی ہے آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں. دیکھیں جی, جی ڈی اے نے بڑا انڈیپینڈنٹلی پورے الائنس نے فیصلہ کیا ہے, اس کے اندر جتنی بھی پارٹیز شامل ہیں ان سب کا یہ مشترکہ فیصلہ تھا کہ جی ہمیں سپورٹ کرنا ہے اور یہ جوائنٹ اپوزیشن بنانی ہے. باقاعدہ ایک میٹنگ میں یہ بات طے کی گئی تھی, کوئی پیر صاحب کا اپنا ذاتی فیصلہ نہیں تھا. گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی جتنی بھی پارٹیز تھیں انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی ہم نے انٹیکٹ رہے گا یہ آپ کا اتحاد. دیکھیں کہنے کا مقصد ہے کہ آج تو کچھ چیز پرڈکٹ نہیں میں کر سکتا نا, لیکن یہ کہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت جو نا آگے چل کے یہ ایک مجبوری ہے تمام سیاسی جماعتوں کی جو بھی تینوں اپوزیشن میں ہیں, جو الائنس جی ڈی اے کی یا ایم کیو ایم کی یا پی ٹی آئی کی, کہ جو وہ اکٹھے رہیں اور سندھ کے اندر جو کچھ ہونے جا رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں اس کو مل کے فیس کریں. اگر آصف علی زرداری صاحب, ان کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی, عمران خان, تحریک انصاف اقتدار میں مل جاتے ہیں تو آپ کہاں ہوں گے؟ دیکھیں جی جس یہ کے تو اشارے بھی یہ آ تو رہے ہیں, دیکھیں آپ کو بھی. دیکھیں اس پہ وہ تو پھر فیصلہ کرنا ہے پی ٹی آئی نے کہ جی آیا وہ سارے اس کرپشن کے جو جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو وہ الٹا اس پہ بیک ٹریک کرتے ہیں. دیکھیں یہ ان کے لیے پھر سیاسی طور پہ ایک بڑا خراب فیصلہ ہوگا اگر آج عمران خان جا کے اور پیپلز پارٹی, جس طرح آپ نے کہا کہ جی آپ نے پوچھا ڈاکٹر صاحب سے کہ جی قیادت کون کر رہا ہے, تو دیکھیں اس وقت ساری کی ساری پارٹی جو پہ پارلیمنٹ میں بیٹھی وہ پی 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 پارلیمنٹیرین ہے, اس کے صدر زرداری صاحب ہیں, اس کے صدر بلاول صاحب نہیں ہیں. یہ سارے کے سارے ممبران جو ہے نا زرداری صاحب کے ڈسپلن نام میں آتے ہیں ایز اے پارٹی لیڈر. آپ یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ. تو وہ ممبران وہی کچھ کریں گے جو زرداری صاحب ان کو کہیں گے. کیا پرانی قیادت سر, بے شک آپ فرنٹ پہ جو نا ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ کریں. میری بات سنیں, اگر اب پی ٹی آئی اپنے اس اینٹی کرپشن سٹینڈ سے واپس ہوتی ہے, پیچھے ہوتی ہے اور صرف اپنے پولیٹیکل کمپرومائز کے تحت گھسانے کی کوشش کرتی ہے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کو, تو اس کا جو نقصان نیگیٹو نقصان ہوگا وہ پھر ان کے لیے بڑا ہی کیا تحریک انصاف نے کمپرومائز نہیں کیے, سودے بازی نہیں کی, لوگ خریدے نہیں ہیں کیے ہیں, لیکن اب تو ان کی گورنمنٹ بن گئی نا. وہ تو سودے جو بھی سیاست میں ایک چیز سیاست جو بھی کمپرومائز ہوئے وہ گورنمنٹ بنانے کے لیے تھے تو گورنمنٹ ان کی بن گئی. ڈاکٹر صاحب سنیں میری بات, 176 ووٹ لے لیے انہوں نے اور مزید ان کو بائی الیکشنز کے اندر جو ان سر حکومت بھی تو چلانی ہے, قانون سازی بھی تو کرنی ہے, صحیح ہے, کس طرح کر سکیں گے؟ نہیں دیکھیں میری عرض سنیں کہ سارے عمل کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک یہ کہ آپ نے پارلیمنٹ کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ایک یہ کہ آپ نے گورنمنٹ میں کسی کو شامل کرنا ہے. پارلیمنٹ کی حد تک ساتھ لے کے چلنے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جی ایک اچھا بل ہے, ایک اچھی لیجسلیشن ہے, اس میں پیپلز پارٹی بھی پی ٹی آئی کو مجھے ایماندارن نہیں, پارلیمنٹ کے اندر کوئی بھی پارٹی بغیر لینے دینے کے سپورٹ کرتی ہے. دیکھیں لین دین کی بات جب ہوگی, وہی تو بات کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی نے آج ایبسٹین کیا ہے, ہٹے ہیں, اس کی کوئی قیمت تو لیں گے. آج سے میری بات سنیں, پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹیرین نے اپنی گورنمنٹ کے اندر کاف لیگ کو گورنمنٹ میں بٹھایا, آج تک اس کے وہ سزا بھگت رہے, ٹھیک ہے نا. تو پی ٹی آئی نے اگر سب کو بٹھا کے اور یہ سزا بھگت رہی ہے تو یہ پی ٹی آئی کے اوپر ہے. دیکھیں ہر چیز آپ کر سکتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, آپ ہر کسی کو اپنے گورنمنٹ میں بھی لا سکتے ہیں, باہر بھی لے جا سکتے ہیں, لیکن اس کے جو نیگیٹو ریپرکیشن عوام کے اندر ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کاف لیگ کا جو لانے کا جو عمل تھا اس کو پیپلز پارٹی نے بھگتا 2013 کے اندر, اب بھی بھگت رہی ہے. اسی کے پنجاب کے اندر اور پورے کے پی کے اندر وہ بالکل واش آؤٹ ہو گئی. تو میں پی ٹی آئی کو اگر وہ کل کلا کو یہ کرنے کو تیار ہیں تو اس کی جو نیگیٹو ریپرکیشن وہ پی ٹی آئی کو پھر سوچ سمجھ کے ایک سخت سوال آپ سے, آپ مائنڈ نہیں کریں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے منافقت کی, قاتل لیگ کر کے کاف لیگ سب کے ساتھ انہوں نے اقتدار کیا. مجھے آپ بتائیں, بی بی صاحبہ آپ کی لیڈر تھی, ٹھیک ہے نا, پیپلز پارٹی ساری کی لیڈر تھی, آپ بی بی صاحبہ کے ساتھ آخری وقت تک آپ ساتھ تھے. ناہید خان, آپ مجھے بتائیں بی بی کے لیے ممتاز بھٹو صاحب کیا کیا نہیں کہتے تھے, جو ہے نا اس کو کہتے تھے کہ بہادر باپ کی بزدل بیٹی, اس کے ساتھ آپ نے اتحاد کیا لاڑکانہ کے اندر جا کے. ارباب رحیم جو بی بی کے لیے, کیا میں الفاظ بھی وہ نہیں دہرانا چاہتا, آپ اسی دھڑے میں آپ ان کے ساتھ رہیں, کیا یہ منافقت کی سیاست نہیں, یہ کمپرومائز کی سیاست؟ جب آپ میری اب ذات کے اوپر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب بالکل آپ اب میری ذات کے اوپر آئے, میرا گلہ ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے جنہوں نے کمپرومائزز کیے زرداری صاحب کے ساتھ.
زرداری صاحب کی ہر چیز کو مانا اور بیٹھ کے انہوں نے پارٹی کی تباہی کی. میں اب کیا اپنے آپ کو پولیٹیکل آئسولیشن میں لے کے چلا جاتا؟ اگر سنیں میری بات, لاڑکانہ عوامی اتحاد بنا بالکل دل سے بنایا میں نے, ہم نے بنایا, غلط ڈیسیجن نہیں تھا, بالکل غلط ڈیسیجن نہیں تھا. بی پی کے آج دیکھیے کیا میری بات سنیں, آج لاڑکانہ کے اندر وہ جو لاڑکانہ عوامی اتحاد تھا اس کی جو پرفارمنس ہے, الیکشن ہار جیت اپنی جگہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی, اس کی جو پرفارمنس ہے آپ کے سامنے. آج پیپلز پارٹی اپنے گھڑ لاڑکانہ میں الیکشن ہار چکی ہے. ممتاز بھٹو کے ساتھ آج میں میری بات سنیں, میں بالکل میں کیا اپنے آپ کو پولیٹیکل آئسولیشن میں پھینکتا؟ کیوں پھینکتا میں اپنے آپ کو؟ میرے دوستوں نے میرا ساتھ نہیں دیا. میرے دوست جو پیپلز پارٹی کے اندر بیٹھے تھے انہوں نے جا کے زرداری کے ساتھ صاحب کے ساتھ غلط باتوں پہ کمپرومائز آپ کے ساتھ کیوں نہیں دیا ساتھ؟ کیوں نہیں دیا؟ نہیں اس لیے کہ وہ بھی نظریاتی لوگ تھے. اب انہوں نے نظریات چھوڑ دیے نا, اعتزاز حسن انہوں نے نظریات چھوڑ دیے. رضا ربانی نے معذرت کے ساتھ انہوں نے کمپرومائز کیے. آپ نے بھی تو کیا نا, کہنے کا مقصد ہے بی بی کے دشمنوں کے ساتھ آپ ملے, بی بی کے دشمن تھے وہ. میری ایک بات سنیں, بی بی کے دشمن جو تھے وہ اپنی جگہ, ایک بات ضرور اپنی جگہ آتی ہے, لیکن کیا میں پولیٹیکل آئسولیشن میں چلا جاؤں؟ سر بی بی کے دشمنوں کو ساتھ آپ دیکھیں میری بات, میری بات سنیں, اگر یہ دوست میرا ساتھ دیتے تو پیپلز پارٹی اپنی جگہ رہتی نا. پیپلز پارٹی میں تو آج بھی پیپلز پارٹی ورکرز پہ کھڑا ہوں نا. آج بھی کیا میں کوئی بی بی کا جھنڈا نہیں اٹھاتا, میں کوئی بی بی کی تصویر نہیں اٹھاتا. کسی نے مجھے روکا ہے؟ نہ مجھے ارباب رحیم نے روکا ہے, نہ مجھے ممتاز علی بھٹو نے روکا ہے. میں تو اسی جگہ پہ کھڑا ہوں. لیکن کھڑے تو ان کے ساتھ آخری ٹائم لمیٹڈ ہے. نہیں بالکل ان کے ساتھ میں اس وجہ بالکل کلیئر, سیاسی غلطی نہیں ہے, نہیں کوئی سیاسی غلطی نہیں ہے. اس وجہ سے کہ میں نے یہ جو اتحاد بنایا ہے اس نے حقیقتاً آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ جو اب احتساب ہوگا اس گورنمنٹ کا سندھ میں, اب آپ وقت میں سر احتساب کرنے جا رہے ہیں آپ کا. جی ڈی اے بھی آپ کا احتساب کرے گی, آپ کو دیں عمران خان بھی آپ کا احتساب کرے گا. کہاں جائے گی پیپلز پارٹی؟ ابھی وہ دور نہیں ہے مکا کا. ابھی آج بھی آپ فرینڈلی لگے, بہت ہی آج بھی فرینڈلی کردار ادا کیا کہ کہیں نہ کہیں سے کنسیشن مل جائے. دیکھیں اگر ان کو کسی ادارے احتساب کرتے ہیں نا, ایف آئی اے ہے, اپنا اینٹی کرپشن ہے, آپ کے جو بھی ادارے ہیں, کورٹس ہیں, تو پہلے بھی کرتے رہے ہیں, ابھی بھی ہم ان کو کہیں گے تو کوئی مطلب سر ٹائم لمیٹڈ. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ کی بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ کی بڑی مہربانی. دیکھتے ہیں عمران خان احتساب کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے, کیونکہ ان کے دعوے کہ میں سب کا احتساب کروں گا اور احتساب کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیا ہے, مینڈیٹ لیا ہے. پیپلز پارٹی کا احتساب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جب ہوتا ہے قیادت کے اوپر اگر مشکل دن آتے ہیں تو پارٹی ساتھ دے گی. آج پیپلز پارٹی نے پھر فرینڈلی اپوزیشن کا کردار کیا, لا تعلق ہو گئی, خاموش ہو گئی. اس کی کوئی قیمت ہوگی؟ سیاسی لیں گے, کوشش کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت.